दोपहर का खाना खाकर आरसी लुपन ने जेब में से निहायत नफीस तंबाकू का सिगार निकाला। उस सिगार पर एक बारीक कागज लिपटा हुआ था और कागज पर सुनहरी हरफों में कोई इबारत लिखी थी। शायद उस सिगार या तंबाकू को बनाने वाली कंपनी ने अपनी मसनूआत के बारे में चंद तौसीफी कलिमात लिखे थे। आरसी लुपन बड़े गौर से ये इबारत पढ़ने में मसरूफ था कि यकायक कोठरी का दरवाजा खुला। जेल खाने का वार्डर अंदर आया। लुपन ने बड़ी फुर्ती से वो सिगार अपनी मेज के खुले हुए खाने में रख दिया और उसे बंद कर दिया और वार्डर की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। चलिए जनाब, आपकी वर्जिश का वक्त हो गया, वार्डर ने मुहज्जिब लहजे में कहा। लुपन उठ खड़ा हुआ और वार्डर के साथ कोठरी से बाहर निकल आया। दोनों जेल खाने के वसी सहन की तरफ जाने के लिए बरामदे में दाखिल हुए। अभी मुश्किल से 10-12 गज दूर ही गए होंगे कि दो आदमी आरसी लुपन की कोठरी में घुस गए। उन्होंने तेजी से कोठरी में रखी हुई चीजों को अलटना पलटना शुरू कर दिया। ये दोनों पुलिस के अफसर थे, इंस्पेक्टर डोजी और इंस्पेक्टर फाइट। वो देखना चाहते थे कि आखिर कौन से जराए हैं जिनकी मदद से आरसी लुपन जेल से बाहर अपने आदमियों से राब्ता कायम रखता है। अब ये बात जेल और पुलिस के हुक्काम से ढकी छुपी ना थी कि लुपन ऐसी हरकतों का मुर्तकिब हो रहा है जिनकी इजाजत जेल के कवानीन बिल्कुल नहीं देते। यानी कोई कैदी जेल हुक्काम की इत्तला या इजाजत के बगैर किसी बैरूनी शख्स से खतो किताबत के जरिए राब्ता कायम नहीं कर सकता। मगर उसे क्या कहा जाए कि हर मुमकिन कोशिश के बावजूद जेल हुक्काम आरसी लुपन को ये राब्ता कायम करने से नहीं रोक सकते। वो रोज कोई ना कोई ऐसा गुल खिलाता कि सनसनी फैल जाती। अभी एक दिन पहले पेरिस के अखबार ग्रैंडियल जर्नल में लुपन का एक खत एडिटर के नाम छपा, जिसका मजमून कुछ यूं था। मोहतरम एडिटर साहब, रोजनामा ग्रैंडियल जर्नल के तस्लीम बसत तकरीम चंद रोज कबल आपके मौक़िर अखबार में एक मजमून मेरे बारे में छपा है। मैं समझता हूँ कि उस मजमून के जरिए मेरी खासी तौहीन की गई है। जिस शख्स ने ये मजमून लिखा है उसे बहरहाल खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। आप भी जरा जवाब दही के लिए तैयार रहिए। मैं अपना मुकदमा शुरू होने से 1-2 रोज पहले मुलाकात के लिए आपके दफ्तर में हाजिर होऊंगा। आपका न्याजमंद आरसी लुपन। एडिटर ने लुपन का यह खत अपने नोट के साथ अखबार के सफ़े अव्वल पे बड़े बड़े हुरूफ में शाये किया और अवाम ने उसे बड़ी दिलचस्पी से देखा था। अंदाज़े तहरीर से साबित हो गया कि ये लुपन ही का खत है और वो जेल से फरार होने के मंसूबे बना रहा है। सबको पूरा यकीन था कि वो जो कुछ कहता है उस पर अमल भी करता है। उधर पुलिस और जेल हुक्काम के लिए परेशानी और इस्तराब का एक नया दौर शुरू हो गया। ये तो जाहिर था कि लुपन खत लिखकर बाहर भेजता और बाहर से दोस्तों के खतूत भी वसूल करता, लेकिन अब वो जेल की आहनी सलाखों से निकल भागने के दावे भी कर रहा था। ये बात बहरहाल हुक्काम के नजदीक नाकाबिले बर्दाश्त थी। खुसूसन खुफिया पुलिस के अफसर आला मोसियो एम डोडोती का हाल तो बेहद पतला था। पहले भी कई बार लुपन उन्हें मुख्तलिफ वारदातों में परेशान कर चुका था और पब्लिक में खुफिया पुलिस की कार्रवाइयों का खासा मजाक उड़ाया जा चुका था। अब वो किसी तरह भी लुपन को मजीद मजाक उड़ाने की इजाजत नहीं देना चाहता था। चुनाचे लुपन का यह खत ग्रैंडियल जर्नल में देखते ही एम डोडोती ने अपनी छड़ी और टोपी संभाली और सांटी जेल के निगरान से मिलने तशरीफ ले गए। लुपन उसी जेल की एक कोठरी में कैद था और बड़ी तगोदो के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा था। तय पाया कि लुपन को वर्जिश के बहाने कोठरी से निकालकर तलाशी ली जाए। इंस्पेक्टर डोजी और इंस्पेक्टर फाइट ने कोठरी के हर कोने खुदरे का अच्छी तरह मुआयना किया। फर्श की ईंटें और पत्थर तक उखाड़ डाले, पलंग के पाए पेटियां खोल डाली, आतिशदान के अंदर और बाहर खूब देखा भाला, मगर बेसूद कोई करामत शय ना मिली। मायूस होकर वो कोठरी से बाहर जाने का इरादा कर ही रहे थे कि वही वार्डर दौड़ा हुआ आया जो लुपन को वर्जिश कराने के बहाने ले गया था। हजरात, जरा इस मेज को भी देख लीजिए, उसने हाँफते हुए कहा। जब मैं कोठरी में दाखिल हुआ तो उसने जल्दी से कोई चीज इसी मेज की दराज में छुपाई थी। दोनों मेज की तरफ लपके और आनन फानन सब दराजे खंगाल डाली। वही कीमती सिगार जिस पर सुनहरी हुरफों वाला कागज लिपटा था अब उनके सामने था। वो मारा मूजी को, इंस्पेक्टर डोजी चिल्लाया। अब की बार ये हमारे हाथ से बचकर नहीं जा सकता। जरा देखो तो जालिम ने क्या तरीका चुना है। ये कहते ही उसने सिगार पर से वो कागज उतारना चाहा, मगर इंस्पेक्टर फाइट ने उसे रोक दिया। ठहरो, इतनी जल्दबाजी से काम न लो, चीफ को तो आने दो। उनकी मौजूदगी में ये कागज उतारना मुनासिब रहेगा। वैसे मुझे यकीन है कि लुपन अब हमारी गिरफ्त में आ चुका है। थोड़ी देर बाद एम डोडोई परेशान हवास बाख्ता वहां आ गए और मेज के मुख्तलिफ दराजों में से जो चीजें बरामद हुई थी वो सब उनके सामने ढेर कर दी गयी। अखबारों और रिसालों की कतरने, उन सब में आरसीन के कारनामों का जिक्र था। एक उम्दा पाइप में इस्तेमाल किए जाने वाले तंबाकू की थैली, खत लिखने का बारीक लेकिन कीमती कागज, एक छोटी सी बारीक नोक की पेंसिल, 2 किताबें, कुल ये सामान मेज की दराजों में से निकला था। सिगार उन चीजों के अलावा था। एम डोडोई ने तजस्सुस से भरपूर तासुरात चेहरे पर बखेर कर किताबें खोली। पहली कार्लाइल की मशहूर तसनीफ हीरो वर्शिप का अंग्रेजी एडिशन
اور دوسری کتاب جرمن زبان میں بہت پرانی چھپی ہوئی۔ ان کتابوں کی ورق گردانی سے اندازہ ہوا کہ پڑھنے والے نے ہر صفحے پر بعض جملوں اور لفظوں کے نیچے پینسل سے خط کھینچ رکھے تھے اور جگہ جگہ حواشی بھی درج ہیں۔ دیر تک وہ ان خط کشیدہ عبارتوں اور جملوں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن بدقسمتی سے کچھ پلے نہ پڑا۔ آخر ان کتابوں کو ایک طرف رکھ کر انہوں نے تمباکو کی تھیلی اٹھائی، پھر پائپ اور اس کے بعد وہ عمدہ سگار جس پر سنہری حرفوں والا کاغذ لپٹا تھا۔ بھائی واہ، کیا نفیس سگار ہے! بے اختیار ایم ڈوڈوئی کے منہ سے تعریفی جملہ نکل گیا۔ ہنری کلے کی فیکٹری کا بنا ہوا ہے، میرا خیال ہے اس کی قیمت۔ جملہ ادھورا چھوڑ کر انہوں نے بڑی احتیاط سے سگار کا جائزہ لینا شروع کیا، جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ یکایک انہوں نے اسے کان کے قریب لے جا کر 2-3 مرتبہ حرکت دی، سگار کے اندر غور سے دیکھا اور حیرت سے اچھل پڑے۔ کوئی باریک سی چمکتی ہوئی چیز سگار کے اندر تمباکو کی پتیوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ پولیس افسر نے لوہے کی سوئی کے ذریعے اس چیز کو سگار میں سے نکالا۔ یہ نہایت ہلکے اور باریک کاغذ کا ایک رقعہ تھا اور اس پر زنانہ تحریر میں یہ عبارت بڑے نفاست سے لکھی تھی: میریا اس کی جگہ آ گئی، 10 میں سے 8 بالکل تیار ہیں، باہر کے حصے پر پاؤں زور سے رکھو تو لوہے کی کمانی اوپر اٹھ جائے گی۔ 12 سے 16 تک روزانہ HP کو تمہارا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اب مزید ہدایت درکار ہے، کوئی فکر نہ کرنا، سب یار دوست مدد کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ یہ خفیہ تحریر دیکھ کر پولیس چیف کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے، دماغ کی بیڑیاں ایک دم چالو ہو گئیں۔ 10ویں بار اسے پڑھنے کے بعد کچھ بات سمجھ میں آنے لگی۔ میریا، ضرور یہ جیل کی گاڑی کی طرف اشارہ ہے۔ ہاں بے شک، 8 اس گاڑی کے خانے ہوں گے۔ 12 سے 16 کا کیا مطلب؟ کیا یہی کہ دوپہر 12 بجے سے شام 4 بجے تک؟ مگر سوال یہ ہے کہ HP سے کیا مراد ہے؟ کیا کسی آدمی کے نام کا مخفف ہے یا اس کے معنی کچھ اور ہیں؟ HP دفتن ایم ڈوڈوئی کے کان میں غیبی آواز آئی، ارے بے وقوف، HP سے مراد ہارس پاور، اور ہارس پاور کا مطلب ہے موٹر کار۔ نہایت جوش اور اضطراب کی حالت میں پولیس چیف نے وارڈر سے پوچھا، لوپن نے دوپہر کا کھانا کھا لیا؟ وارڈر نے اس بات میں گردن ہلائی، جی جناب کھا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سگار والا رقعہ ابھی تک نہیں پڑھا۔ میرے خیال میں لوپن سگار میں سے اسے نکالنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ تم ایک دم کوٹری میں آ گئے ہوں گے، اور اس نے جلدی سے اسے میز کی دراز میں رکھ دیا۔ وارڈر اور دونوں پولیس انسپکٹر حیرت سے اپنے افسر کا منہ تک رہے تھے۔ انہوں نے زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکالا۔ چند لمحے توقف کے بعد ایم ڈوڈوئی نے وارڈر سے پوچھا، میں کہتا ہوں یہ چیزیں یہاں بند کوٹری میں لوپن کے پاس کیسے آتی ہیں؟ جناب میں کیا جانوں؟ وارڈر نے کندھے اچکا کر جواب دیا، ممکن ہے اس کے ٹفن میں شامل ہو کر آتی ہوں، مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم باہر سے اس کے لیے آنے والی ایسی تمام چیزوں کی خوب تلاشی اچھی طرح لیتے ہیں، پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کہاں سے آتا ہے۔ جی ہاں جناب، یہی تو میری سمجھ میں نہیں آتا۔ واقعہ یہ ہے کہ آرسین لوپن کے لیے باہر سے کھانا لانے کا انتظام بھی اس لیے کیا گیا تھا کہ اس طریقے سے کچھ نہ کچھ اس کا بھید ظاہر ہوگا کہ وہ کن اصولوں پر کام کر کے باہر والوں سے رابطہ قائم رکھتا ہے، مگر قدم قدم پر وہ ہمیں دھوکہ دیتا چلا گیا۔ بہرحال اب میرے ذہن میں تدبیر آئی ہے کہ ہم صبر سے کام لیں اور لوپن کو اس رقعے کا جواب دینے کا موقع دیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ جواب ضرور بھیجے گا، پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ فرار ہونے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ کچھ دیر کسی تدبیر سے لوپن کو اس کوٹری سے باہر ہی رہنے دیجیے، میں سگار اور یہ رقعہ مجسٹریٹ ایم بودیر کو دکھانے جاتا ہوں۔ ان کی اجازت سے ہم اس رقعے کی تصویریں اتار لیں گے، بعد ازاں اسے سگار کے اندر ڈال کر اسی طرح میز کی دراز میں رکھ دیا جائے گا۔ یہ کام بڑی احتیاط سے کرنے کا ہے، اگر لوپن کو ذرا سا بھی شبہ ہو گیا تو ہمارے سب کیے دھرے پر پانی پھر جائے گا۔ اسی روز رات کے کوئی 9 بجے ایم ڈوڈائی اپنے ماتحت انسپکٹر ڈوزی کے ساتھ سانٹی جیل میں گئے تو ان کے دل کی عجیب کیفیت تھی، جیسے وہ خود پھانسی کے تختے پر چڑھنے جا رہے ہوں۔ آرسین لوپن کا بھوت ان کے ذہن پر بری طرح سوار تھا۔ گورنر نے جیل کے آفس میں ایک میز پر انہیں 3 پلیٹیں دکھائیں جن میں بچے کچے کھانے کی کچھ مقدار موجود تھی۔ معلوم ہوتا ہے لوپن رات کا کھانا کھا چکا ہے۔ پولیس چیف نے پلیٹوں کو یکے بعد دیگرے تجسس سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں بہت دیر ہوئی، گورنر نے جواب دیا۔ پولیس چیف نے اپنے ماتحت سے کہا، انسپکٹر تم برائے کرم ان بچی ہوئی سوئیوں کو کاٹ کاٹ کر دیکھو، پھر روٹی کے ٹکڑوں کا بھی جائزہ لو۔ ممکن ہے اس بدماش نے کسی تدبیر سے ان ٹکڑوں کے اندر کوئی پرچی لکھ کر چھپا دی ہو۔ انسپکٹر ڈوزی نہایت سرگرمی سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ گورنر جیل اور ایم ڈوڈائی بے چینی سے نتائج کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد انسپکٹر نے مایوسی کے لہجے میں کہا، سوئیوں اور روٹی کے ٹکڑوں میں سے تو کچھ نہیں نکلا۔ یہ سن کر دونوں افسروں کے منہ لٹک گئے۔ ایم ڈوڈائی سے صبر نہ ہو سکا، خود آگے بڑھ کر پھر ان 3 پلیٹوں کو کھڑکھڑانے لگا۔ ادھر سے مطمئن ہو کر کہ پلیٹوں کے اندر کوئی خفیہ کھانا نہیں بنا ہوا، اس نے کانٹے اور چمچے کو پرکھا۔ یہاں بھی مایوسی سے سابقہ پڑا، یکایک چھری پر نگاہ پڑی۔ پولیس چیف نے چھری ہاتھ میں لے لی۔ اس کا پھل نہایت باریک اور خاصا تیز تھا۔ الٹ پلٹ کر اچھی طرح دیکھ کر اس نے چھری کا دستہ پہلے دائیں طرف گھمایا اور پھر بائیں طرف۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی
जब दाएं तरफ घुमाते ही छुरी का फल दस्ते से अलग हो गया। क्या देखता है कि छुरी के निचले हिस्से में नन्हा सा सुराख मौजूद है जिसमें बड़ी आसानी से कागज का पुर्जा छुपाया जा सकता है। उसने उंगली डालकर टटोला और दूसरे ही लम्हे उस सुराख में से एक बारीक कागज निकल आया। गवर्नर जेल और इंस्पेक्टर डोजी पलक झपकाए बगैर ये तमाशा देख रहे थे। हद दर्जा हैरत के बाइस उनके मुंह से कुछ बरामद न हो सका। खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पुलिस चीफ ने इंस्पेक्टर को डांटते हुए कहा। जल्दी से इस रेस्टोरेंट में जाकर तहकीक करो जहाँ से लूपन के लिए इन बर्तनों में खाना आता है। इंस्पेक्टर ने एड़ियां बजा बजाकर अपने अफसर को सलूट किया और रवाना हो गया। एमडोडाई ने कागज का वो पुर्जा गवर्नर जेल की मेज पर अपने सामने रख लिया और ऊंची आवाज में पढ़ने लगा। सारा मामला तुम पर छोड़ता हूँ। एचपी के लिए हिदायत यह है कि हर रोज थोड़ा पीछे हटकर चले, उसके बाद कामयाबी है। दोस्तों घबराओ नहीं, मैं बहुत जल्द तुमसे आन मिलूंगा। ये बेवकूफ जेल वाले और पुलिस के अदना सिपाही मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकते। लीजिए जनाब, सारा राज आया हो गया। पुलिस चीफ ने मुस्कुराते हुए कहा। वो हमें बेवकूफ समझता है, लेकिन इस मर्तबा हमने भी उसे छठी का दूध याद दिला दिया। वैसे भी मेरा ख्याल है हमें बेवकूफ ही बने रहना चाहिए ताकि लूपन यहाँ से भाग निकले, फिर ना सिर्फ हम उसे बल्कि उसके पूरे गैंग को पकड़ लेंगे। लेकिन ये तो सोचो कि लूपन के यूं भाग निकलने में हमारा किस कदर मजाक उड़ेगा। पुलिस और जेल का सारा वकार खाक में मिल जाएगा। फिर ये क्या जरूरी है कि लूपन और उसके साथियों को दोबारा गिरफ्तार करने में हम कामयाब हो जाएं? जनाबे वाला, आप मुतलक परेशान न हो, ये काम आप मुझ पर छोड़ दें। पुलिस चीफ ने कहा। मैं इस मुहिम पर अपने महकमे के निहायत काबिल और जरखेज दिमागों को काम पर लगाऊंगा और लूपन उनकी निगाहों से बचकर कहीं नहीं जा सकता। दिन गुजरते रहे। आर्सीन लूपन अभी तक अपनी कोठरी में मौजूद था। उस बेहुदा कोठरी में पड़े हुए उसे कई महीने गुजर चुके थे। इस दौरान में कई मर्तबा लूपन का मुकदमा मजिस्ट्रेट एम बुदेर की अदालत में पेश हुआ, लेकिन मुकदमे की कार्रवाई जब तक जारी रहती, आर्सीन लूपन खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठा मुस्कुराता रहता। मजिस्ट्रेट उससे कोई सवाल करता तो वो हूँ हाँ के सिवा कुछ न कहता। किस्सा मुख्तसर ये कि मजिस्ट्रेट एम बुदेर मुकदमा किसी और तारीख पर मुलतवी कर देता। लेकिन अब नए रुख से समाज शुरू हुई। लूपन के सामान में से वो नाजायज खत बरामद हो चुके थे। ये दोनों खत मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए। चुनाचे दोपहर के 12 बजे आर्सीन लूपन को दूसरे चंद कैदियों समेत जेल खाने की गाड़ी में डालकर अदालत ले जाया गया और 3-4 बजे के लगभग वापस जेल की कोठरी में लाए। ये चक्कर कई दिन इसी तरह चलता रहा, लेकिन 5वें दिन तीसरे पहर के वक्त लूपन की वापसी पर अजीब तमाशा हुआ। चूँकि दूसरे कैदियों के मुकदमे की समाअत अभी शुरू नहीं हुई थी, पुलिस के नजदीक लूपन को ख्वामख्वाह ज्यादा देर तक जेल से बाहर रखना खतरनाक था। इसलिए तय किया गया कि उसे जेल की गाड़ी में सवार करके भेजा जाए। उस रोज ऐसा हुआ कि सांटी जेल की वापसी के लिए जब आर्सीन लूपन को गाड़ी में सवार किया गया तो उसे दाएं तरफ के तीसरे डब्बे में जगह मिली। लूपन के उस पिंजरे में दाखिल होते ही गाड़ी चलने लगी। ताज्जुब की बात यह थी कि खिलाफ कायदा उस रोज गाड़ी के अंदर कोई मुहाफिज न था जो कैदी की निगरानी करता। उन्होंने शायद सोचा होगा कि गाड़ी चारों तरफ से बंद है और कैदी पिंजरे के अंदर से कैसे भागेगा, लेकिन उनका ख्याल गलत था। 2-3 बाजारों से गुजरने के बाद जब गाड़ी सेंट माइकल के वस्त में आई तो लूपन ने अपना दायां पांव एक जगह रखकर दबाया। उसी वक्त पिंजरा इतना ऊपर उठ गया कि एक आदमी मुड़ तोड़कर उसमें से निकल सकता था। लूपन बड़े इत्मीनान से निकला। फिर उसने गाड़ी की उस बैरूनी आहानी चादर पर एक जगह पांव का दबाव डाला जिसमें लोहे की सलाखें लगी थी। फौरन ये हिस्सा भी बाहर की तरफ उठ गया। ऐसा मालूम होता था कि उसके अंदर कोई खुफिया कमानी लगी हुई है जिसके खटके का इल्म लूपन को हो चुका था। सेंट माइकल के बाजार में चूंकि लोगों और गाड़ियों का बड़ा हुजूम था, इसलिए जेल खाने की गाड़ी के ड्राइवर ने रफ्तार मुद्दम कर दी। यहाँ तक कि सेंट जर्मन में पहुंचकर गाड़ी रुक गई। वजह यह थी कि एक गाड़ी में खराबी हो गई थी। उसने बाजार की सारी ट्रैफिक रोक दी थी। देखते देखते बेशुमार गाड़ियों और बसों की कतार दूर तक बन गई। लूपन ने गाड़ी के खुले हुए हिस्से से गर्दन बाहर निकाली। इधर उधर देखा। जेल सांटी की एक और गाड़ी बराबर में खड़ी थी। लूपन ने उठी हुई आहानी चादर को हाथों की मदद से कुछ और उठाया, दायां पांव गाड़ी के पिछले पहिए पर रखा और आहिस्ता से कूदकर जमीन पर आ गया। उसी वक्त एक टैक्सी वाले ने लूपन को उतरते हुए देखा। वो समझ गया कि कोई कैदी है जो यूं जेल की गाड़ी से भागने की कोशिश कर रहा है। उसने गुल मचाया, मगर उसकी आवाज गाड़ियों और लोगों के बेपनाह हुजूम में किसी ने ना सुनी। इतने में आर्सीन लूपन दाएं बाएं होता हुआ दूर निकल चुका था। बाजार के वस्त से हटकर वो एकदम बाएं जानिब की पटरी पर हो लिया। एक बार उसने गर्दन मोड़कर जेल खाने की गाड़ी पर निगाह डाली, फिर दोनों हाथों के अंगूठे वास्किट की जेब में डालकर मजे से सीटी बजाता हुआ किसी बेफिक्रे नौजवान की तरह पटरी पर चलने लगा। एक खिलंदड़े और बेफिक्रे नौजवान की तरह आर्सीन लूपन इधर उधर दुकानों के शोकेस पर नजरें डालता, सीटी बजाता टहलने के अंदाज में चल रहा था। मौसम बेहद हसीन और खुशगवार था। आसमान पर ढलता हुआ सूरज नारंगी शुआएं बखेर रहा था। सड़क के दोनों जानिब
جا بجا چھوٹے موٹے قہوہ خانوں میں گاہکوں اور تفریح کرنے والوں کا ہجوم تھا۔ یکایک لوپن مڑا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے دھپ دھپ کر میز بجائی۔ قہوہ خانے کا ویٹر حاضر ہوا، ٹھنڈے قہوے کا ایک پیالہ اور عمدہ سگریٹوں کا ایک پیکٹ فوراً لے کر آؤ۔ ویٹر نے لمحے بھر میں دونوں چیزیں حاضر کر دیں۔ لوپن نے مزے لے کر قہوہ پیا، پھر سگریٹ سلگایا اور 2-3 کش لیے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے پھر ویٹر کو آواز دی، وہ دوڑا ہوا آیا۔ لوپن نے اس سے کہا، مہربانی کر کے اپنے مالک سے کہو کہ یہاں تشریف لے آئیں۔ قہوہ خانے کا مالک جب آنکھوں میں حیرت کے آثار لیے وہاں آیا تو آرسین لوپن نے ایسی آواز میں جو ہر شخص کو سنائی دے کہنے لگا، جناب مجھے سخت افسوس ہے کہ میں اپنا بٹوا کہیں بھول آیا ہوں، لیکن ممکن ہے آپ میرے نام سے آگاہ ہوں اور محض اس نام کی ضمانت پر اپنے بل کی ادائیگی کے لیے مجھے چند روز کی مہلت دے سکیں۔ اس خاکسار کو آرسین لوپن کہتے ہیں۔ یہ نام ایسا نہ تھا کہ سننے والوں پر بے اثر رہتا۔ سبھی نے گردنیں گھما کر اس خوش مذاق شخص کی طرف دیکھا جو اپنے آپ کو آرسین لوپن کہتا تھا، مگر تعجب کی بات یہ کہ قہوہ خانے کے مالک سمیت کسی نے بھی اس بات پر یقین نہیں کیا۔ ان کا خیال تھا کہ نوجوان مذاق کے موڈ میں ہے۔ مالک کو حیران اور پریشان دیکھ کر لوپن نے پھر کہا، شاید آپ نے غور نہیں فرمایا، میرا نام آرسین لوپن ہے۔ کچھ دیر قبل مجھے جیل خانہ سانٹی کی گاڑی میں بند کر کے جیل خانے کی طرف لے جایا جا رہا تھا، اتفاق سے مجھے بھاگنے کا موقع مل گیا۔ امید ہے اب آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی۔ لوپن کا انداز بیان ایسا مذاق خیز تھا کہ سب بے اختیار ہنسنے لگے۔ اب بھی کسی کو یقین نہ تھا کہ یہی نوجوان آرسین لوپن ہے، وہ لوپن جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے سارا فرانس بے تاب تھا۔ لوپن چند لمحے وہاں کھڑا مسکراتا رہا، پھر سیٹی پر کسی گانے کی دھن بجاتا ہوا چل دیا۔ راستے میں اس نے 2-3 سگریٹ اور پیے، پھر مزے میں چلتا ہوا مختلف بازاروں اور سڑکوں سے گزر کر بلوار ڈی رائل میں داخل ہوا۔ یہاں اس نے ایک راہگیر سے کسی جگہ کا پتہ پوچھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مغرب کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ لوپن سانٹی جیل کی طرف روانہ ہوا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد جیل خانہ سانٹی کی اونچی سیاہ کلوٹی دیواریں نظر آنے لگی۔ لوپن نے پہلے جیل کی 4 دیواری کا چکر لگایا، پھر اس مسلح سپاہی کے قریب گیا جو دیو قامت دروازے کے باہر کھڑا پہرا دے رہا تھا۔ لوپن نے ادب سے ٹوپی اٹھا کر سلام کیا، کیا سانٹی کا قید خانہ یہی ہے؟ بے شک، کیا کام ہے تمہیں؟ سپاہی نے لوپن کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا، جناب میں ایک قیدی ہوں، راستے میں جیل کی گاڑی سے نکل کر بھاگا تھا، اب ایمانداری سے واپس آ گیا ہوں، مجھے اندر جانے دو۔ سپاہی نے کھا جانے والی نظروں سے لوپن کو گھورا، پھر بیزار ہو کر کہنے لگا، دیکھو نوجوان، زیادہ پی کر بہک جانا اچھی بات نہیں ہوتی، چلو بھاگو یہاں سے۔ کیا اس بےہودہ مذاق کے لیے میں ہی رہ گیا ہوں؟ تمہیں کوئی اور نہیں ملا؟ بھاگ کر تو میں آیا ہوں، اب کہاں جاؤں؟ لوپن نے سنجیدگی سے کہا، بھائی میرے، شاید تم میری بات نہیں سمجھے، میں پھر عرض کرتا ہوں، میرا ٹھکانہ اس جیل کی ایک کوٹری میں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ تم آرسین لوپن کو اندر جانے دو۔ کیا کہا؟ آرسین لوپن؟ سپاہی نے دہشت زدہ ہو کر کہا، تم آرسین لوپن ہو؟ مگر وہ زیادہ بحث مت کرو، مگر میں وقت ضائع نہ کرو، پھر میں یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں گا، بعد میں تم پکڑے جاؤ گے اور میں تو کہہ دوں گا کہ تم نے مجھے اندر گھسنے نہیں دیا تھا، اسی وقت کھڑے کھڑے نوکری سے نکال دیے جاؤ گے، اور کیا عجب اس غفلت میں تمہیں کڑی سزا بھی مل جائے۔ خدا کی پناہ تم اور آرسین لوپن، میرا دماغ کام نہیں کرتا، پہرے دار نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ جہاں تک میرا خیال ہے لوپن جیل میں ہے، ممکن ہے تم کوئی دھوکے باز ہو جو لوپن کے نام سے کوئی ناٹک کھیلنے کا ارادہ کر کے آئے ہو۔ معاف کرنا میرے دوست، تمہاری بے وقوفی میں اب کوئی شک و شبہ مجھے نہیں رہا، خدا ہی تم پر رحم کرے، خوب جان لو کہ مجھ خاکسار کو ہی آرسین لوپن کہتے ہیں۔ اچھا جی، میں تو چلتا ہوں۔ پہرے دار نے گھبرا کر برقی گھنٹی کے بٹن پر ہاتھ رکھا، فوراً لوہے کے دروازے کی ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلی اور 2 سپاہیوں نے باہر جھانکا۔ اس سے پہلے کہ پہرے دار ان سے کچھ کہے، لوپن جلدی سے جیل کے احاطے میں داخل ہو گیا۔ چند منٹ بعد وہ گورنر جیل کے دفتر میں کھڑا تھا۔ گورنر پر سکتے کا عالم طاری تھا، اس کی مونچھیں شدت اضطراب میں پھڑپھڑانے لگیں۔ لوپن نے کہا، جناب والا، مجھے آپ جیسے عالی دماغ حضرات سے ایسی بچکانہ حرکتوں کی توقع نہ تھی۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ میں ان احمقانہ چکموں میں آ جاؤں گا؟ کیا کہنے ہیں جناب کے؟ جان بوجھ کر مجھے آپ لوگوں نے گاڑی میں تنہا سوار کیا، خود ایسے انتظامات کیے کہ میں بھاگ جاؤں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھاگ کر میں سیدھا اپنے دوستوں کے پاس جاؤں گا اور بعد میں آپ مجھے اور میرے دوستوں کو ایک ساتھ گرفتار کر لیں گے۔ کیا احمقانہ پروگرام تھا آپ کا؟ کیا میں ان خفیہ پولیس کے آدمیوں سے بے خبر تھا جو سائیکلوں پر کرائے کی گاڑیوں میں جیل خانے کی گاڑی کے دائیں بائیں آگے پیچھے چونٹیوں کی طرح بکھرے ہوئے تھے؟ بہرحال آپ کی بدولت بہت اچھی تفریح ہوئی۔ اب میں مؤدبانہ انداز میں درخواست کرتا ہوں کہ آئندہ اپنے دماغ کو ایسی فضول اور اوچھی اسکیمیں سوچنے کی زحمت نہ دیجیے گا۔ جب مجھے فرار ہونا ہوگا، آپ حضرات کی مدد کے بغیر ہی فرار ہو جاؤں گا۔ چلیے مجھے میری کوٹری میں پہنچا دیجیے۔ لوپن کی اس دلچسپ فرار اور واپسی کا قصہ
2 روز بعد پیرس کے مشہور اخبار ایکورڈی فرانس نے خوب نمک مرچ لگا کر شائع کیا۔ اس اخبار کے بارے میں سنا جاتا تھا کہ آرسین لوپن اس کے حصے داروں میں شامل ہے۔ اس داستان میں پولیس کا بہت مذاق اڑایا گیا، خاص طور پر ایم ڈوڈوئی نے لوپن اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے جو اسکیم تیار کی تھی اسے مذاق خیز اور بچکانہ ثابت کرنے میں اخبار کے ایڈیٹر نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ معلوم ہوا کہ انسپکٹر ڈوزی نے اس ریسٹورانٹ میں جا کر ملازموں اور مالکوں کو بہت دھمکایا جہاں سے لوپن کا کھانا جیل میں پہنچایا جاتا تھا، لیکن افسوس کہ کوئی سراغ نہ لگا۔ بے چارہ انسپکٹر اپنا سا منہ لے کر واپس آ گیا۔ یہ انکشاف بھی ہوا کہ جیل خانے کی جس گاڑی سے لوپن فرار ہوا تھا وہ اصل میں جیل کی گاڑی سرے سے تھی ہی نہیں۔ خدا معلوم کیوں کر اور کیسے وہ گاڑی سانٹی جیل کے ان 6 گاڑیوں میں شامل کر دی گئی تھی جو جیل سے عدالت کے ایوانوں تک قیدیوں کو لے جانے کا کام سر انجام دیتی تھی۔ اخبار ایکورڈی فرانس میں شائع ہونے والی یہ داستان عوام میں بڑی دلچسپی کا باعث بنی اور اس سے اعلیٰ حکام میں نہایت سنسنی پھیل گئی۔ اب ہر شخص بے چینی سے منتظر تھا کہ آرسین لوپن کب فرار ہوتا ہے۔ یوں ہر ایک کو پورا یقین تھا کہ وہ جیل کی 4 دیواری سے بھاگنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ خود لوپن کے حوصلے بہت بلند تھے اور چند روز بعد اسے مجسٹریٹ ایم بودیر کی عدالت میں پیش کیا گیا تو وہاں اس نے قہقہہ لگا کر کہا، جناب والا، آپ خامخواہ اس مقدمے کی سماعت کے سلسلے میں ہلکان ہوتے ہیں۔ ہٹائیے اس قصے کو، میرا ارادہ واقعی اس جیل میں رہنے کا نہیں ہے، یہ میرا قطعی فیصلہ ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت مجھے سانٹی جیل میں رہنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ اس دو ٹوک بیان نے ایک نیا اضطراب پولیس اور عدالت کے حکام میں پیدا کر دیا۔ لوپن کا یہ رویہ ان کے لیے ناقابل فہم تھا۔ حد درجہ سوچ بچار کے بعد انہوں نے طے کیا لوپن کی کوٹری بدل دی جائے۔ اس سے پہلے وہ جیل خانے کی دوسری منزل پر تھا، راتوں رات اسے نچلی منزل پر بھیج دیا گیا جس کی دیواریں 3-3 فٹ موٹی اور ایک جانب سلاخوں کا دوہرا دروازہ تھا۔ اس دروازے میں بڑے بڑے قفل پڑے تھے۔ عام پہرے داروں یا نگہبانوں کو یہ قفل کھولنے کی اجازت نہ تھی۔ ان کی چابیاں خاص گورنر جیل کے قبضے میں رہتی تھیں اور انہی کی موجودگی میں یہ قفل ضرورت کے وقت کھولے جاتے تھے۔ آہستہ آہستہ 2 ماہ کی طویل مدت گزر گئی۔ لوپن اب بھی اسی کوٹری میں موجود تھا۔ اس کے فرار کا انتظار کرنے والے اب تھک ہار کر مایوس ہو چکے تھے اور انہیں تعجب تھا کہ لوپن کو آخر ہوا کیا ہے۔ اس تمام مدت میں کوئی نیا واقعہ پیش نہیں آیا۔ ادھر لوپن کا یہ حال تھا کہ دن اور رات کا بیشتر حصہ اپنی کوٹری میں شمالی دیوار کی جانب منہ کیے پلنگ پر ساکت پڑا رہتا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ مسلسل خاموشی اور بے حسی کی وجہ کیا تھی۔ بعض ہمدردوں کا خیال تھا کہ کوٹری کی تبدیلی نے آرسین کے حوصلے پست کر دیے ہیں، اس کی ساری اسکیمیں ملیا میٹ ہو چکی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ حد تو یہ کہ لوپن نے اپنے منہ پر بھی قفل لگایا ہوا تھا۔ کسی سے بات کرنا اسے گوارا نہ تھا اور نہ وہ اپنے وکیل سے ملنا پسند کرتا۔ جیل کے ملازم جب کبھی اس کے پاس کھانا وغیرہ لے کر آتے تو وہ ان سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ تیسرے مہینے اسے اطلاع دی گئی کہ ایم بودیر مجسٹریٹ نے اس کا مقدمہ سیشن کورٹ کے حوالے کر دیا اور اب نئی عدالت میں مقدمے کی سماعت شروع ہونے والی ہے۔ اس خبر نے لوپن پر حیرت انگیز اثر کیا۔ اس کی زبان کھل گئی، پہرے داروں سے بھی کبھی کبھی بات کرنے لگا۔ اس کی طبیعت میں جو شوخی تھی وہ بھی لوٹ کر آ گئی۔ ایک دن گورنر جیل اسے دیکھنے آیا تو لوپن نے کہا، جناب میری عادت شکایت کرنے کی تو نہیں، خیال تھا کہ آپ خود اس پر غور فرمائیں گے، مگر مجھے افسوس ہے کہ آپ نے بھی توجہ نہ دی۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ مسلسل 2 مہینے میں اس کوٹری میں بند ہوں۔ بخدا اب میرا دم گھٹنے لگا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ مجھے جیل کے احاطے میں صبح کے وقت کچھ دیر چہل قدمی کی اجازت دی جائے؟ گورنر نے مشکوک نگاہوں سے لوپن کو دیکھا، چند لمحے سوچ بچار کے بعد کہا، چونکہ یہ درخواست تم نے نہایت شرافت سے پیش کی ہے، اس لیے میں تمہیں صبح کے وقت 1 گھنٹہ جیل کے صحن میں سیر کی اجازت دیتا ہوں، مگر 2 مسلح سپاہی تمہارے دائیں بائیں رہیں گے۔ ان تمام احتیاطوں، پیش بندیوں اور ہر ممکن تدابیر کے بعد بھی پولیس اور جیل حکام کو لوپن کی جانب سے اطمینان نصیب نہ ہوا۔ ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا کہ مجرم کہیں دیوار میں سے نہ نکل جائے، آہنی سلاخیں نہ پگھلا دے۔ سب سے زیادہ برا حال پولیس چیف اینڈ ڈوڈوئی کا تھا۔ ہر روز اپنے ماتحتوں سے پوچھتا، کیوں، خیر تو ہے نا؟ کوئی نیا واقعہ؟ لوپن اپنی کوٹری میں موجود ہے نا؟ جی ہاں جناب، سب خیر و عافیت ہے، لوپن بدستور جیل میں موجود ہے، خدا کا شکر ہے، پولیس چیف ٹھنڈا سانس بھر کر کہتا۔ لیکن جس روز مقدمہ عدالت میں پیش ہونے والا تھا اس سے 1 روز پہلے عجیب واقعہ رونما ہوا جسے اخبار ایکورڈی فرانس نے جلی سرخیوں کے ساتھ پبلک کے سامنے ظاہر کر دیا اور مایوس لوگوں میں پھر جوش و خروش کی ایک لہر دوڑ گئی۔ خبر یہ تھی کہ خوش پوش خوش اخلاق نوجوان اخبار گرینڈل جرنل کے دفتر میں پہنچا۔ اس نے چپراسی سے کہا کہ وہ اسے چیف ایڈیٹر کے کمرے میں لے جائے۔ چند منٹ بعد وہ نوجوان چیف ایڈیٹر کے سامنے کھڑا تھا۔ ایڈیٹر نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا مگر وہ نہیں بیٹھا بلکہ معذرت کرنے لگا کہ وقت بہت کم ہے،
ابھی واپس جانا ہے۔ یہ کہہ کر نوجوان نے جیب سے خوبصورت کارڈ نکال کر ایڈیٹر کے سامنے رکھا اور سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ اس کارڈ پر لکھا تھا، یقین کیجیے آرسین لوپن جو وعدہ کرتا ہے اسے ضرور پورا کرتا ہے۔ ایڈیٹر گرینڈ جرنل کو یقین کامل ہے کہ وہ نوجوان آرسین لوپن کے سوا کوئی اور نہ تھا۔ یہ تھے وہ غیر معمولی حالات و واقعات جن کی موجودگی میں آرسین لوپن کے مقدمے کی کارروائی سیشن کورٹ کی عدالت میں شروع ہوئی۔ وقت سے پہلے ہی کمرہ عدالت میں تماشائیوں کا بے پناہ ہجوم ہو گیا جو ہر لمحہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ یہ سب لوگ فرانس کے نامور، ذہین اور نہایت چالاک چور کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھے، جس کے حیرت انگیز کارنامے اور فیاضی کی داستانیں بچے بچے کی زبان پر تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پورا پریس کمرہ عدالت میں سما جانے والا ہے۔ عام لوگوں کے علاوہ عمرا، قانون دان، اخباروں کے نامہ نگار، فوٹوگرافر، کارخانے دار، مزدور، پولیس کے آدمی، اعلیٰ افسر اور بے شمار اونچے گھرانے کی عورتیں لوپن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے چین نظر آتی تھیں۔ آسمان پر کالی کالی گھٹائیں امنڈ آئی تھیں اور دیکھتے ہی دیکھتے بارش شروع ہو گئی، لیکن تماشائیوں نے وہاں سے ہلنے کا نام تک نہیں لیا۔ عین اسی وقت کمرہ عدالت کے باہر ایک پولیس گاڑی آن کر رکی اور درجن بھر مسلح سپاہیوں کی حراست میں آرسین لوپن اندر داخل ہوا۔ کچھ تو گھٹاؤں کی وجہ سے اندھیرا تھا اور کچھ لوگوں کا بے ترتیب ہجوم اس لیے بہت کم خوش نصیب ایسے تھے جنہیں آرسین لوپن کو ایک نگاہ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ان کے سامنے ایک مزمحل، افسردہ، پریشان حال اور اترے ہوئے چہرے کا نوجوان گاڑی سے اتر کر آہستہ آہستہ قدم رکھتا گردن جھکائے کمرہ عدالت میں گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ برسوں کا بیمار ہے۔ لوپن کے آتے ہی جج نے مقدمے کی کارروائی شروع کر دی اور کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سب سے پہلے لوپن کے وکیل مسٹر ڈینول اپنی جگہ سے اٹھے اور اس طرف گئے جہاں لوپن ایک کرسی پر بے چارگی کی تصویر بنا بیٹھا تھا۔ انہوں نے لوپن سے سرگوشیوں میں کچھ بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ یوں چپ رہا جیسے گھونگی کا گڑ کھائے بیٹھا ہو۔ جب لوپن نے اپنے وکیل کے کسی سوال کا جواب نہ دیا تو وہ حد درجہ نادم اور مجبور ہو کر اپنی جگہ واپس آ گیا۔ اتنے میں استغاثہ کے وکیل نے بحث کا آغاز کیا اور لوپن کے جرائم کی ایک طویل فہرست سنائی۔ اس کے بعد وہ اپنی جگہ جا بیٹھا۔ ایک جج صاحب نے ملزم کی طرف دیکھ کر بارعب آواز میں کہا، ملزم کھڑے ہو جاؤ اور اپنا نام، عمر اور پیشے کے بارے میں عدالت کے سوالوں کا جواب دو۔ یہ حکم سن کر ملزم اٹھا اور اس کٹہرے میں آن کھڑا ہوا جو اس جواب دہی کے لیے بنایا گیا تھا۔ تمہارا اصل نام؟ ملزم گردن جھکائے کھڑا رہا۔ میں پوچھتا ہوں تمہارا نام کیا ہے؟ جج نے اس مرتبہ سختی سے کہا۔ ملزم پھر خاموش رہا۔ کیا تم بہرے ہو؟ سنتے نہیں؟ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ جج نے غصے سے کہا۔ اپنا نام بتاؤ۔ ایک مدھم، تھکی اور زندگی سے بیزار آواز کمرہ عدالت میں سنائی دی۔ ٹیزری بارڈو۔ جج کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیا یہ آرسین لوپن کا کوئی نیا نام ہے؟ بہرحال تم اس سے پہلے بھی ایک درجن ناموں سے معروف ہو، اس لیے اس نام کا افسانہ معمولی بات ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اس مقدمے میں تم آرسین لوپن کے نام سے ہی پکارے جاؤ گے، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ملزم خاموش رہا اور احمقوں کی طرح پلکیں جھپکا جھپکا کر جج صاحب کو دیکھنے لگا۔ جج صاحب نے چند منٹ مقدمے کا مسلسل معائنہ کیا، پھر ملزم کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، آرسین لوپن، تمہارے اس مقدمے میں بڑی مشکل یہ درپیش ہے کہ پولیس کو ابھی تک تمہارے صحیح حالات کا علم نہیں ہو سکا۔ تم اصل میں ہو کون؟ تمہارا ماضی کیا ہے؟ اور ملا جلا کر تم نے اب تک جرائم کی کتنی وارداتیں کی ہیں؟ کوئی نہیں جانتا تم کہاں پیدا ہوئے، بچپن کہاں گزارا، تعلیم کہاں حاصل کی اور ہوش میں آنے کے بعد زندگی کے دن کیسے بسر کیے۔ جو کچھ ان کاغذوں میں لکھا ہے اس کے مطابق 3 سال ہوئے دفتن تمہارا نام پیرس میں مشہور ہوا اور لوگ تمہیں آرسین لوپن کے نام سے جانتے ہیں۔ تاہم یہ ایک عجیب بات ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو تمہاری اصل صورت سے واقف ہوں گے۔ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ تم ذہانت و فطانت، جرم و سراغ رسانی، چوری اور فیاضی کے ناقابل فہم پتلے ہو۔ سر توڑ کوشش کے باوجود خفیہ پولیس کے ماہرین تمہارے بارے میں کچھ زیادہ معلومات باہم نہیں پہنچا سکے۔ جو باتیں پولیس کے علم میں ہیں ان کی بنیاد بھی زیادہ تر مفروضات پر قائم ہے۔ گویا فرض کیا جاتا ہے کہ آج سے 8 برس پہلے معروف زمانہ شعبدے کسن تم ہی تھے۔ پھر اس کے 2 برس بعد سینٹ لوئس اسپتال میں ڈاکٹر ریٹر کے ساتھ جو روسی طالب علم فن طب اور جراحت میں کمال حاصل کرنے آیا تھا وہ بھی تمہارے سوا کوئی نہ تھا۔ اسی اسپتال میں تم نے جلدی امراض اور جلدی رنگت بدلنے کا راز معلوم کیا تھا۔ اس کے بعد کراٹے اور جوڈو وغیرہ جاننے والا جاپانی نوجوان جو 1 سال پیرس میں رہا بھلا کون تھا؟ یقیناً تم تھے۔ اور وہ سائیکل چلانے والا چیمپئن جس نے مسلسل 3 شب و روز پیرس کے بین الاقوامی میلے میں سائیکل چلا کر 10,000 فرنک کا انعام حاصل کیا تھا، تمہارے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ پھر وہ چال باز نوجوان جس نے عالمی نمائش صنعت کے ہاتھ سے آتش زدگی میں بے شمار کو جلنے سے بچایا تھا، آرسین لوپن ہی تھا۔
بولو کیا یہ سب باتیں غلط ہیں؟ ملزم اپنی جگہ خاموش بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ اس نے جج کی اس طویل تقریر کا کوئی نوٹس نہ لیا اور نہ ان کے تعریفی اور تصحیحی کلموں سے متاثر ہوا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسے کسی بات سے کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ جج صاحب نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا، بہرحال ان سب واقعات اور شہادتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ تم نے زندگی کے مختلف میدانوں میں ایک خاص اسکیم کے تحت اپنی قابلیت میں اضافہ کیا اور ماہرین فن کی صحبتیں اٹھائیں۔ کوئی شک نہیں کہ تم ایک غیر معمولی ذہن کے آدمی ہو، مگر بدقسمتی سے تمہارا رجحان نیکی کے بجائے بدی کی طرف ہے۔ جج کی تقریر جاری تھی، لیکن تماشائیوں کی نگاہیں مسلسل لوپن پر جمی تھی، جس کی حالت میں ایک عجیب و غریب تغیر رونما ہو چکا تھا۔ کبھی وہ گردن یوں جھکا کر آنکھیں بند کر لیتا جیسے نشے کے عالم میں ہو، کبھی دونوں بازو زور زور سے ہلاتا، کندھے اچکاتا، لڑکھڑاتا اور اپنے جسم کا تمام بوجھ ایک ٹانگ سے دوسری ٹانگ پر ڈالنے کی کوشش کرتا۔ چہرے کا رنگ ہلدی کی مانند زرد، گال پچکے ہوئے، داڑھی اور مونچھوں کے بال بڑے ہوئے، آنکھیں ویران اور بے رونق اور اندر کو دھسی ہوئی، ہونٹ سفید جیسے خون کا ایک قطرہ بھی بدن میں باقی نہ ہو۔ لوگوں کو لوپن کی وہ تصویریں یاد آئیں جو بار بار اخباروں میں چھپی تھی۔ وہ ایک نوجوان ایرانا کی تصویریں تھیں جن سے کوئی مشابہت اس شخص کی نہ تھی۔ یہ شخص تو برسوں کا بیمار معلوم ہوتا تھا۔ آرسی لوپن، کیا تم نے طے کر لیا ہے کہ یوں ہی عدالت کا وقت ضائع کرتے رہو گے؟ جج صاحب پھر مخاطب ہوئے۔ ڈیزری بارڈرو، ملزم نے سر کھجاتے ہوئے جواب دیا، جناب والا یہی نام ہے میرا۔ کمرے عدالت میں چیموں گوئیاں ہونے لگیں جب صاحب نے میز پر زور سے ہتھوڑا مارا۔ خاموش خاموش، لوگ خاموش ہو گئے۔ جج نے قہر آلود نگاہوں سے لوپن کو گھورتے ہوئے کہا، تمہارا خیال ہے کہ اپنے آپ کو دیوانہ ظاہر کر کے تم جواب دینے سے بچ جاؤ گے؟ بہتر یہی ہے کہ سیدھے سیدھے میرے سوالوں کا جواب دو، ورنہ تمہارے حق میں بہت برا ہوگا۔ لوپن حسب معمول خاموش تھا اور جمائیاں لے رہا تھا۔ تنگ آ کر وکیل استغاثہ نے گواہوں کو پیش کرنا شروع کیا۔ ان سب کی شہادتیں نرالی اور عجیب تھیں، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ، کسی کا بیان دوسرے سے نہ ملتا تھا۔ ہر گواہ لوپن کے جرائم کی انوکھی داستان سناتا۔ آخر میں چیف انسپیکٹر کی باری آئی۔ یہ وہ افسر تھا جو بڑی تگ و دو کے بعد آرسین لوپن کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ پولیس انسپیکٹر گینمارٹ کے کھڑے ہوتے ہی عدالت کے کمرے میں خوشی اور اضطراب اور دلچسپی کی نئی لہر دوڑ گئی اور ہر شخص ہماتن گوش ہو گیا۔ گینمارٹ کی عمر 50-55 کے قریب ہوگی اور اس جیسے تجربے کار ذہین اور دور اندیش افسر محکمہ پولیس میں کم ہی نظر آتا تھا، مگر جب اس نے کھڑے ہو کر اپنا بیان شروع کیا تو تماشائیوں کو سخت مایوسی ہوئی، اس لیے کہ بڈھا جاسوس بے حد پریشان اور بدحواس دکھائی دیتا تھا۔ کبھی وہ کٹہرے میں کھڑے ہوئے ملزم کو دیکھتا، کبھی جوری ارکان کو، کبھی جج کی طرف دیکھتا، کبھی تماشائیوں کے طنزیہ فقروں سے بوکھلا کر نہ جانے کیا اوٹ پٹانگ بکنے لگتا۔ گینمارٹ وہ واقعات بیان کر رہا تھا جس کے تحت اس نے کن کن مصیبتوں اور آفتوں کے بعد امریکہ پہنچ کر آرسین لوپن کو گرفتار کیا۔ بولتے بولتے وہ پھر بہک گیا، کہیں کا کہیں جا نکلا۔ سب دیکھ رہے تھے کہ اس کی تقریر میں کوئی ربط نہیں۔ خوف اور گھبراہٹ کی ایک نامعلوم حالت گینمارٹ پر طاری تھی۔ آخر جج صاحب نے کہا، انسپیکٹر گینمارٹ، میں دیکھتا ہوں آپ کی طبیعت کچھ خراب ہے۔ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں، آپ بعد میں بیان دے دیجیے گا۔ یہ سن کر گینمارٹ کی بدحواسی میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، جی نہیں، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ دراصل بات یہ ہے، وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر اس نے چور نگاہوں سے لوپن کی طرف دیکھا جو منہ پھاڑے ایک زبردست جمائی لینے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کے بعد گینمارٹ نے جج سے کہا، جناب والا، اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا قریب جا کر ایک نظر ملزم کو دیکھ لوں۔ بات یہ ہے کہ جب تک میں اپنا اطمینان نہ کر لوں آگے بیان جاری نہیں رکھ سکتا۔ جج صاحب کی اجازت سے چیف انسپیکٹر گینمارٹ اس کٹہرے کے نزدیک آ گیا جس کے اندر آرسین لوپن کھڑا تھا۔ پولیس انسپیکٹر نے ہر رخ سے اس کا گہرا جائزہ لیا۔ ہر لمحہ حیرت اور خوف کے آثار اس کے چہرے پر بڑھتے رہے۔ آخر وہ واپس اپنی جگہ پر آیا اور نہایت سنجیدہ لہجے میں بلند آواز سے بولا، میں عدالت کی توجہ ایک اہم امور کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ جو ملزم اس وقت کٹہرے میں موجود ہے وہ ہرگز آرسین لوپن نہیں ہے۔ گینمارٹ کے یہ الفاظ بم دھماکے ثابت ہوئے۔ کمرہ عدالت میں بے پناہ شور مچ گیا۔ خود ارکان جوری اور جج کے ہوش اڑ گئے۔ پولیس چیف ایم ڈوڈائی اور گورنر جیل کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ انسپیکٹر گینمارٹ، تم اپنے ہوش میں بھی ہو؟ جج کی آواز کمرے میں گونجی۔ اگر یہ شخص آرسین لوپن نہیں تو پھر کون ہے؟ میں کیا عرض کر سکتا ہوں حضور والا، گینمارٹ نے جواب دیا۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، کٹہرے میں جو شخص ملزم کی حیثیت سے لا کر کھڑا کیا گیا ہے وہ آرسین لوپن ہرگز نہیں ہے۔ یہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں۔ بے شک شروع میں بھی اسے آرسین ہی سمجھتا رہا، لیکن جب قریب جا کر دیکھا تو سارے راز کھل گئے۔ اس ملزم میں اور آرسین کے حلیے میں ذرہ برابر بھی مماثلت یا مشابہت نہیں۔
اس کی ہر چیز لوپن سے الگ ہے. کہاں لوپن, کہاں یہ بیمار آدمی. خدا ہی بہتر جانتا ہے جیل والے اس کو کہاں سے پکڑ کر لے آئے اور لوپن کی جگہ عدالت میں پیش کر دیا. اس کی آنکھوں اور لوپن کی آنکھوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. کہاں یہ ویران مرجھائی ہوئی زرد آنکھیں اور کہاں لوپن کی بڑی بڑی انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی آنکھیں. پھر کہاں لوپن کا وہ بھرا بھرا رعبدار چہرہ اور کہاں اس بیچارے قیدی کا حلیہ. میں اب حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ شخص آرسین لوپن تو نہیں ہے. کمرہ عدالت میں ایک بار پھر شور مچ گیا جس پر جج صاحب نے بڑی مشکل سے قابو پایا. پھر جیل کے حکام اور پولیس کے ان افسروں کے بیانات شروع ہوئے جو اس نامعلوم قیدی کو عدالت میں لانے کے ذمہ دار تھے. وہ سب قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ یہی شخص ہے جو آرسین لوپن کی کوٹری میں گزشتہ 2 مہینے سے بند ہے اور وہاں چوکیداری اور پہرے کے انتظامات اتنے سخت تھے کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. آخر جج صاحب نے حکم جاری کیا کہ ان پہرے داروں کو بلایا جائے جو لوپن کی کوٹری کے آگے پہرا دیتے تھے. اس کے علاوہ موسیو ایم بودیر اور سانٹی جیل کے وارڈر کو بھی طلب کیا گیا. 1 گھنٹے بعد عدالت کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی. سانٹی جیل کے وارڈر اور مجسٹریٹ ایم بودیر دونوں نے آخرکار اقرار کر لیا کہ ملزم آرسین لوپن نہیں, البتہ کچھ ہلکی سی مشابہت اس میں آرسین لوپن کی ضرور موجود ہے. یہ سن کر جج صاحب چلائے, سوال یہ ہے کہ پھر مجرم کون ہے اور کیوں اسے عدالت میں لایا گیا ہے؟ آخر کس لیے اتنا وقت عدالت کا ضائع کیا گیا ہے؟ سب نے نادم ہو کر گردنیں جھکا لیں. جیل خانے کے پہرے داروں کا بیان تھا کہ انہوں نے صرف چند مرتبہ قیدی کو سرسری طور پر دیکھا تھا. ان کا کام صرف اس بات کا اطمینان کر لینا تھا کہ قیدی اپنی کوٹری میں موجود ہے یا نہیں, اور وہ حلف اٹھا کر کہہ سکتے ہیں کہ قیدی ہمیشہ کوٹری میں رہا اور اس کے نکلنے یا بھاگنے کا کوئی امکان نہ تھا. اب رہا یہ سوال کہ وہ آرسین لوپن ہے یا کوئی اور شخص, اس کی ذمہ داری پہرے داروں پر عائد نہیں ہوتی. تم کئی ماہ تک قیدی کی نگرانی کرتے رہے اور اب کہتے ہو کہ تم لوگوں نے اس کی صورت سرسری طور پر دیکھی تھی. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. صاف صاف تفصیل سے حالات بیان کرو. جج نے کہا, جناب عالی, قیدی نے ہمیں اپنی صورت اچھی طرح دیکھنے کا کوئی موقع ہی نہ دیا. ایک پہرے دار نے جواب دیا, 2 ماہ ہوئے ایک رات گورنر جیل کے حکم سے اسے میری تحویل میں دیا گیا تھا. اس کے بعد وہ ہمیشہ کوٹری میں دیوار کی طرف منہ کیے بیٹھا رہتا. اور 2 ماہ پہلے وہ کہاں تھا؟ اوپر کی منزل میں جناب. پھر جب اس نے فرار ہونے کی کوشش کی تو اسے نچلی منزل کی ایک کوٹری میں لا کر بند کر دیا. اب عدالت کا رخ گورنر جیل کی طرف ہوا. آپ فرماتے ہیں کہ یہ قیدی آرسین لوپن نہیں کوئی اور ہے. میں پوچھتا ہوں آرسین لوپن کہاں ہے اور یہ شخص کون ہے؟ میں اس سلسلے میں کچھ عرض کرنے سے قاصر ہوں جناب. گورنر نے کہا, خود میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا بھید ہے. کیا یہ ممکن نہیں کہ 2 ماہ پہلے اس قیدی کو آرسین لوپن کی جگہ بدل دیا گیا ہو؟ جی ہاں جناب, بظاہر تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے, لیکن یہ کیسے ہوا, کب ہوا, اس بارے میں مجھے کوئی خبر نہیں. ہر طرف سے مایوس ہو کر ایک بار پھر عدالت نے قیدی سے مغز ماری کا ارادہ کیا اور نہایت نرم لہجے میں اس سے کہا کہ وہ اپنے حالات ظاہر کرے. اس نرم لہجے نے یقیناً قیدی کے دل و دماغ پر اچھا اثر ڈالا. اس نے بڑی مشکل سے جو حالات بیان کیے ان کا خلاصہ یہ تھا. 2 ماہ قبل پولیس نے اسے آوارہ گردی کے الزام میں گرفتار کیا تھا. 1 دن اور 1 رات یہ بدنصیب حوالات میں بند رہا. تلاشی کے وقت اس کی جیب سے 75 سینٹ کی رقم برآمد ہوئی جو پولیس والوں نے اسے چھین لی اور پھر اسے رہا کر دیا. لیکن تھوڑی دیر بعد اسے پولیس افسر نے دوبارہ پکڑ لیا اور گاڑی پر سوار کر جیل لے آئے. اس وقت سے یہ کوٹری نمبر 24 میں بند ہے اور چونکہ اسے جیل میں کوئی تکلیف نہ تھی, کھانا بھی عمدہ ملتا تھا, آرام دہ بستر تھا اور دوسری ضروریات زندگی بھی آسانی سے دستیاب تھی, اس لیے اس نے کبھی احتجاج نہ کیا اور نہ یہ پوچھا کہ مجھے کس جرم میں پکڑا گیا ہے. قیدی کے اس بیان پر عدالت کا کمرہ زعفران زار بن گیا. خود وکیل استغاثہ, ارکان جیوری اور جج صاحب بھی اپنی ہنسی پر قابو نہ پا سکے. البتہ نادم تھے تو پولیس اور جیل کے حکام. آخر جج صاحب نے مقدمہ غیر معین عرصے کے لیے ملتوی کر دیا اور پولیس کو سختی سے ہدایت کی کہ اچھی طرح تحقیقات کرنے کے بعد مقدمہ پیش کیا جائے. کئی دن تک پیرس کے لوگوں کی زبان پر اس مضحکہ خیز مقدمے کا ذکر رہا. سب کو یقین تھا کہ آرسین لوپن جیل سے فرار ہو چکا ہے اور اب پولیس سوائے ٹامک ٹوئیاں مارنے کے اور کچھ نہیں کر سکتی. تاہم اعلیٰ حکام کے منہ بند کرنے کے لیے پولیس کے بڑے بڑے افسر سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور نئے سرے سے بڑے جوش و خروش کے ساتھ تفتیش شروع کی گئی. لیکن اس تفتیش کے جو نتائج برآمد ہوئے اس نے مزید حواس گم کر دیے. پتہ چلا واقعی 2 مہینے قبل ڈیزی بارڈو نام کا ایک مفلوق الحال مجہول شخص رات کو تھانے کے حوالات میں رکھا گیا تھا. دوسرے دن اسے چھوڑ دیا گیا تھا اور وہ 2 بجے سپہر کے وقت تھانے سے چلا گیا تھا. دوسری طرف یہ امر بھی نہایت حیران کن تھا کہ اسی روز ٹھیک 2 بجے سپہر کو ایوان عدالت سے نکل کر جیل خانے کی گاڑی میں آرسین لوپن سوار ہوا. یہ ڈیزی بارڈو
اور کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ایک پولیس افسر دور کی کوڑی یہ لایا کہ ڈیزی بارڈو بھی آرسی لوپن کے گروہ کا ایک آدمی معلوم ہوتا ہے اور یہ سارا ڈرامہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کھیلا گیا۔ ضرور اس روز 2 بجے سپہر کے وقت آرسین کے بجائے ڈیزری بارڈو کو جیل خانے کی گاڑی میں سوار کر دیا گیا۔ یہ بھی ممکن ہے جو سپاہی لوپن کو ایوان عدالت سے جیل خانے تک لانے کے ذمہ دار تھے وہ لوپن سے مل گئے ہوں، لیکن اس بات کی سختی سے تردید کی گئی۔ پولیس افسروں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں، سب کے سب پہرے دار پرانے ہیں اور بھروسے کے قابل ہیں، ان میں سے ایک بھی اپنے فرض سے غفلت برتنے والا نہیں ہے۔ پھر کر وہی سوال سامنے آن کر کھڑا ہو گیا کہ آخر لوپن گیا کہاں؟ اسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا؟ وہ کوئی بھوت تھا جو دھواں بن کر جیل خانے کی دیواروں میں تحلیل ہو گیا اور اپنی جگہ ڈیزری بارڈو کو چھوڑ گیا۔ ڈیزری بارڈو کی جان عذاب میں آ گئی، کئی گھنٹے اس پر جرا ہونے لگی، لیکن وہ بندے خدا بھی نہ جانے کس مٹی کا بنا ہوا تھا، کیا مجال جو کسی سوال کا صحیح جواب دے۔ ہر معقول بات پر آئیں کی شائیں۔ ایک رات اسے تولا گیا اور اس کا قد بھی ناپا گیا اور یہ انکشاف ہوا کہ اس حلیے یا اس وزن اور قد و قامت کے مجرم کا کوئی اندراج جیل یا پولیس کے دفتر میں نہیں ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ڈیزری بارڈو نام کا ایک آدمی پیرس کی مختلف گلی کوچوں میں بھیک مانگتے دیکھا گیا ہے۔ اس کا ٹھکانہ کوئی نہ تھا، جہاں سینگ سماتے وہیں چلا جاتا اور جدھر موقع دیکھتا وہیں لمبی تان کر سو جاتا۔ لیکن گزشتہ 1 سال سے یہ فقیر دکھائی نہیں دیا۔ بعض ذہین آدمیوں کا خیال تھا کہ آرسین لوپن یا اس کے گروہ نے اس فقیر کو لالچ دے کر اپنا آلہ کار بنا لیا ہے۔ لوپن اڑنچھو ہو گیا اور اپنی جگہ ڈیزری بارڈو کو سونپ دی تاکہ جیل حکام اور پولیس افسر دھوکے میں پڑے رہیں۔ لیکن پھر وہی سوال کہ لوپن آخر کار جیل سے بھاگا کیسے، کب اور کیسے بھاگا، اس کے فرار میں کس کس کا ہاتھ تھا۔ یہ بھی نیا مسئلہ تھا کہ اس بے وقوف ڈیزری بارڈو کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اسے بلا وجہ بند رکھنا قانون کے خلاف تھا اور یوں بھی اس نے بظاہر کوئی جرم نہیں کیا تھا، لہٰذا طے یہ پایا گیا کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ چیف انسپکٹر گینمارٹ کے زرخیز ذہن نے ایک تدبیر سوچ لی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ انسپکٹر گینمارٹ نے جو تدبیر سوچی اس کے بغیر کوئی چارہ کار بھی نہ تھا۔ اس کا دل کہتا تھا کہ اب تک جو کچھ حالات اور واقعات پیش آئے ہیں وہ کسی غلط فہمی یا حماقت کا نتیجہ نہیں تھے، بلکہ ایک سوچی سمجھی اور پہلے سے طے شدہ اسکیم کے مطابق ہوا ہے، جس پر عمل کر کے لوپن نے جیل سے رہائی حاصل کی۔ بارڈو تو اصل میں اس اسکیم کا ایک ادنا سا حصہ تھا، لہٰذا اب بارڈو ہی سے پولیس کو کام لے کر آرسین لوپن تک پہنچنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بارڈو جیل سے نکلے گا تو سیدھا لوپن کے پاس جائے گا، یہ لوپن کے آدمی خود بارڈو سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے، چنانچہ اس کا تعاقب کر کے لوپن کے گروہ تک رسائی پانا کچھ مشکل نہ ہوگا۔ اس نے اپنے ماتحتوں انسپکٹر ڈوزی اور انسپکٹر فائٹ کو اعتماد میں لے کر یہ تدبیر سنائی۔ وہ دونوں بھی خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ جو ہی بارڈو جیل سے نکلے گا ہم اس کا تعاقب شروع کر دیں گے۔ وہ ماہ جنوری کی ایک کوہر آلود صبح صاحب گورنر جیل نے ڈیزری بارڈو کو اپنے دفتر میں طلب کر کے یہ خوشخبری دی کہ اب وہ آزاد ہے اور جہاں اس کا جی چاہے جا سکتا ہے۔ گورنر نے اسے 10 فرانک کا ایک نوٹ بھی اپنی جیب سے عطا کیا۔ بارڈو نے اس مہربانی کا شکریہ ادا کیا اور جیل خانے کے صدر دروازے سے باہر نکل گیا۔ چند منٹ وہ وہیں دروازے کے پاس کھڑا کچھ سوچتا رہا، کبھی دائیں دیکھتا کبھی بائیں۔ اس کی حالت سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی فیصلے پر پہنچنے سے قاصر ہے۔ آخر بوجھل قدموں سے گردن جھکائے اس پٹری پر ہو لیا جو پیدل چلنے والوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ بازار میں پہنچ کر اس نے گورنر جیل کا دیا ہوا نوٹ اپنی واسکٹ کی جیب سے نکالا، ایک خوانچے والے سے سستے سگریٹوں کی ڈبیاں لی اور ماچس خریدی۔ باقی ریزگاری اس نے بے پرواہی سے جیب میں ڈالی اور پھر چل دیا۔ خدا جانے کتنی گلیوں اور کتنے بازاروں میں آوارہ گردی کرتا اور جگہ جگہ ٹیکی لیتا ہوا وہ آخر کار دریائے سین کے قریب پہنچا۔ چند لمحے دریا کے پرسکون لہروں کا جائزہ لینے کے بعد اس نے پل عبور کیا اور بسوں کے اڈے پر جا نکلا۔ اس نے ایک بس میں سوار ہونے کی کوشش کی مگر وہاں کوئی خالی سیٹ نہ تھی، اس لیے کنڈکٹر نے اسے روک دیا اور تھوڑی دیر بعد دوسری بس آنے والی ہے یہ کہہ کر اس کو اتار دیا۔ چنانچہ وہ وہیں ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور دوسری بس کا انتظار کرنے لگا۔ انسپکٹر گینمارٹ اپنے دونوں ماتحتوں کے ساتھ جیل ہی سے اس کے تعاقب میں تھا۔ اس نے بارڈو کو بس کے انتظار میں بیٹھے دیکھا تو اپنے ماتحتوں سے کہا، میں یہیں رک کر دیکھتا ہوں کہ کوئی شخص اس دوران میں بارڈو سے بات کرتا ہے یا نہیں، اور تم لوگ کرائے کی 2 ٹیکسیاں تلاش کر لو۔ جو ہی یہ شخص بس میں بیٹھ کر روانہ ہو تم دونوں ایک ٹیکسی پر سوار ہو کر بس کا پیچھا کرنا، دوسری ٹیکسی پر میں آؤں گا۔ ماتحتوں نے اپنے افسر کے حکم کی تعمیل میں اسی وقت 2 ٹیکسیاں تلاش کر لیں، مگر افسوس کہ کئی خالی بسیں گزر گئیں، بارڈو نے کسی بس پر سوار ہونے کی کوشش نہ کی۔ وہ مسلسل وہیں بینچ پر بیٹھا چرسیوں کی طرح اونگتا رہا۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد وہ بینچ سے اٹھا اور جمائیاں لیتا ہوا اڈے کے ویٹنگ روم کی طرف بڑھا۔ گینمارٹ نے اسے ویٹنگ روم میں جاتے دیکھ کر ایک موٹی سی گالی دی اور کہا، یہ مردود اب نہ جانے کتنا وقت ہمارا ضائع کرے گا،
اگر سونے کے ارادے سے جا رہا ہے تو خدا ہی اسے غارت کرے، بہرحال میں بھی پیچھے چھوڑنے والا نہیں۔ اس نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا، فی الحال ٹیکسیاں روکنے کا کوئی فائدہ نہیں، خواہ مخواہ کرایہ بنتا رہے گا، لہٰذا ٹیکسیاں رخصت کر دی گئیں۔ مزید 1 گھنٹہ گزر گیا۔ انسپیکٹر گینمارٹ کے صبر کا پیمانہ آہستہ آہستہ لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ٹہلتا ہوا ویٹنگ روم کی طرف گیا اور اندر جھانک کر دیکھا۔ ایک دم اس کے پیروں تلے کی زمین نکل گئی۔ وہاں ڈیزری بارڈو کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ وہ اندھا دھند لوگوں کو دھکیلتا پھاندتا اس دروازے کی طرف بھاگا جو ویٹنگ روم کا پچھلا دروازہ تھا۔ اس رخ سینٹ مارٹن کا بازار واقع تھا اور وہاں بھی بسوں کا ایک اڈا تھا۔ گینمارٹ جب اس اڈے کی طرف دوڑا تو اس نے دیکھا کہ ایک 2 منزلہ بس کی کھلی چھت پر ڈیزری بارڈو دوسرے مسافروں کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اس کے دیکھتے دیکھتے بس چل پڑی۔ وہ بے بسی سے چیختا چلاتا پاگلوں کی طرح بس کے پیچھے بھاگا۔ اتفاق سے بس کنڈکٹر نے اسے دیکھ لیا اور بس روک لی۔ گینمارٹ ہانپتا ہوا بس میں سوار ہوا اور بس دوبارہ چل پڑی۔ اس گڑبڑ میں اس کے دونوں ماتحت پیچھے رہ گئے۔ گینمارٹ اپنا پھولا ہوا سانس درست کرتا اور رومال سے چہرے پر پھوٹنے والے پسینوں کے قطرے پوچھتا ہوا بس کی دوسری منزل پر گیا اور ڈیزری بارڈو کے مقابل کی نشست پر جا بیٹھا۔ اسے اس وقت اس احمق اور مجہول شخص پر بڑا تاؤ آ رہا تھا جس نے دانستہ یا نادانستہ اسے پریشان کیا اور پھر چپکے سے بھاگ جانے کی ٹھانی، اور اب وہ اپنی نشست پر بیٹھا بری طرح اونگ رہا تھا۔ کبھی دائیں کبھی بائیں گردن ہلاتا، کبھی بے وقوفوں کی طرح یک دم آنکھیں بند کر لیتا، کبھی کھول لیتا اور مسافروں کو گھورنے لگتا۔ اس کے چہرے پر حماقت ہی حماقت برس رہی تھی، حتیٰ کہ گینمارٹ جیسا گھاک پولیس والا بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کہیں ساری محنت اکارت نہ جائے، اس بے وقوف کا واقعی کوئی تعلق لوپن سے نہ ہو۔ کیری فورڈ گیلری کے نکڑ پر جب بس رکی تو یکایک بارڈو اٹھا اور بس سے اتر گیا۔ بارڈو نے اب ایک گنجان علاقے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ یہاں پیج در پیج گلیاں اور تنگ کوچے تھے اور راہگیروں کا وہ ہجوم کہ صحیح معنوں میں کھوے سے کھوا چھلتا تھا۔ گینمارٹ کچھ فاصلہ دے کر بارڈو کے پیچھے چلتا رہا۔ ادھر بارڈو کا یہ حال کہ کبھی کسی گلی میں جاتا، کبھی کسی اور گلی میں رکتا، پھر چل دیتا، کبھی پلٹ کر آتا، پھر رخ بدل لیتا۔ انسپیکٹر حیران پریشان تھا کہ آخر اس آوارہ گردی کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ شخص مخبوط الحواس تو نہیں؟ 3 گھنٹے تک اس طرح پھرنے اور گینمارٹ کو سخت تھکا دینے کے بعد بارڈو نے ایک دم اپنا رخ آٹو مل کی جانب کیا۔ یہ جگہ سنسان اور ویران تھی۔ کچھ فاصلے پر درختوں کا ایک گھنا جھنڈ تھا اور اس جھنڈ کے سائے میں ایک خوبصورت نیلی جھیل پھیلی ہوئی تھی۔ جھیل کے پار ایک وسیع و عریض جنگل تھا۔ یہاں جا بجا سستانے اور آرام کرنے کے لیے لکڑی کی بینچیں پڑی تھیں۔ بارڈو نے گھوم کر جھیل کے کنارے ایک بینچ منتخب کی اور اس پر بیٹھ گیا۔ گینمارٹ کچھ فاصلے پر پڑی ہوئی دوسری بینچ پر جا بیٹھا اور سگریٹ سلگایا۔ کبھی کبھی وہ کنکیوں سے بارڈو کو دیکھ لیتا۔ 1 گھنٹہ اور بیت گیا۔ اب شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ ہر طرف سناٹا طاری تھا، صرف پرندوں کے بولنے کی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ گینمارٹ کے صبر و ضبط کا پیمانہ ایک بار پھر لبریز ہونے لگا۔ ابھی تک وہ بارڈو سے 20-25 گز دور پڑی ہوئی بینچ پر بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ دفتن دل ہی دل میں کوئی فیصلہ کر کے وہ اٹھا، سگریٹ کا ٹکڑا گھاس پر پھینک کر جوتے کی ایڑی سے مسلا، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا آگے بڑھا اور بارڈو کی بینچ پر جا بیٹھا۔ بارڈو نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ وہ یوں ہی چپ چاپ بیٹھا جھیل کے اس پار پھیلے ہوئے جنگل کی جانب دیکھتا رہا۔ گینمارٹ نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا، خدا کی پناہ، کس قدر خاموشی ہے۔ بارڈو نے کوئی جواب نہ دیا۔ کئی سیکنڈ گزر گئے، پھر یک لخت اس نے قہقہا لگایا۔ اس قہقہے میں طنز تھا، تمسخر تھا اور تضحیک تھی۔ گینمارٹ کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ہاتھ پاؤں آپ ہی آپ بے قابو ہونے لگے۔ کلیجہ اچھل کر حلق میں آ گیا، کیونکہ وہ مرتے دم تک اس قہقہے کو نہیں بھول سکتا تھا۔ یہ وہ قہقہا تھا جو اس نے بارہا سنا تھا، وہی آواز جسے وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ چیتے کی طرح جست لگا کر گینمارٹ نے بارڈو کا گریبان پکڑ لیا اور اپنی نگاہیں اس کے چہرے پر جما دی۔ شدت اضطراب میں اس کی مونچھیں پھڑک رہی تھیں اور آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ آہستہ آہستہ ایک دھن سی گینمارٹ کی نظروں کے سامنے سے ہٹنے لگی۔ بارڈو کے چہرے کے خد و خال مدھم پڑنے لگے۔ اس کا منہ اترا ہوا نہ تھا، نہ پچکے ہوئے گال تھے، نہ زرد چہرہ، نہ آنکھوں کے نیچے پڑے ہوئے بے شمار حلقے۔ چشم زدن میں ایک عجیب تغیر اس کی صورت میں پیدا ہو چکا تھا۔ آنکھیں روشن انگاروں کی مانند دہکتی ہوئی، ہونٹ شادابی، چہرہ شباب کی تر و تازگی اور رعنائی کا نمونہ۔ ڈیزری بارڈو کے بجائے گینمارٹ کے سامنے آرسین لوپن بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ خدا رحم کرے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، انسپیکٹر گینمارٹ نے جیسے اپنے آپ سے کہا۔